बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दिन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी का रमजान स्पेशल जबरदस्त वीडियो। आइए सुनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा छेड़खानी जिस मसले से होती है वो नामूस रिसालत का मसला, मेरे मुस्तफा की इज्जत का मसला है। उसकी वजह ये है कि ये जालिम जानते हैं मुसलमान के लिए जान से भी बढ़कर के कोई चीज है तो नबी पाक की इज्जत का मसला। और इस पर अगर मुसलमानों में ठंडी देखने को मिली, अगर मुसलमानों के दरमियान खामोशी देखने को मिली, तो दुनिया ये समझ जाती है कि अब ये कौम मुर्दा हो चुकी है, इनके अंदर अब जिंदगी बाकी नहीं रह गई। ये फिर हमारा चीर फाड़ और ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन आज भी मुझे ये एहसास है, मैं आपको एक मिसाल के जरिए से बताऊं। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में किसी को ले जाता है, इंजेक्शन देता है, सुन होने का, बेहोशी का इंजेक्शन देता है, या गोली के जरिए से या दवा के जरिए से बेहोश करे। अब बंदा बेहोश हुआ है या नहीं कैसे पहचाना जाए? उसको चूंटी काट करके देखो, कैंची मार करके देखो, या उसका कान खींच करके देखो। अगर हरकत नहीं कर रहा है इसका मतलब है बेहोश हो गया। हमारा चूंटी काटना उसको पता नहीं चल पा रहा, हमारा उसे हिलाना पता नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब है बेहोश हो गया। अब उसके बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है, काटो इसको, फाड़ो, छीनो, जो कुछ करना है करो, जब बेहोश हो। इसी तरह से इन जालिमों ने उम्मत मुस्तफा को बेहोश करने के लिए कई सालों से एक प्लान चला रखा है। मुसलसल तुम्हें दुनियावी अय्याशियों में इस तरह मुब्तला कर रखा है कि हमारी कौम में सबसे ज्यादा नशे को तकसीम कर रखा है। हर जगह, हर मोहल्ला हमारा नशा से लबरेज है। हमारे नौजवानों में एडिक्शन, खास तौर पर कई खतरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तुम्हें नशा दे दे करके सुन किया जा रहा था। और इस नशा से अगर पागल नहीं हुआ, जो हेरोइन है, कोकेन है, अफीम है, चरस, गांजा, भंग, तो फिर दूसरा नशा इंटरनेट का दिया गया। इंटरनेट का एक नशा है जिसके जरिए से तुम्हारी हालत ऐसी है कि 5 मिनट मोबाइल को छोड़े नहीं रह सकते। सोशल साइट्स पर आज एक सर्वे के मुताबिक 24 घंटों में से कुछ लोग 18 घंटे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि पूरा सोने के अलावा सारा काम तुम्हारा मोबाइल पे। ये नशा है और छूटने वाला नहीं है। जब ये नशा क्यों दिया गया कि तुम आदी हो जाओ, तुम सब के सब ऐसे बेहोश हो जाओ कि अब तुम्हें किसी बात का एहसास ना हो। अब ट्रायल का वक्त आया, 10 साल से नशा दिया जाने लगा। अब चेक करने का वक्त है कि देखा जाए कि बेहोश है या होश में। अब चेक करने का तरीका क्या है? सुभान अल्लाह नहीं चेक करके, बल्कि इस्लाम, कुरान और ज़ाते मुस्तफा की तौहीन करके चेक किया जाता है कि ये होश में है या बेहोश हो चुके हैं। अब ये सिलसिला शुरू किया गया। आप क्या समझते हैं? किसी एक कुत्ते को उठा करके भोंकने पर वो लाकर खड़ा करते हैं तो क्या उसके अकेले की ताकत होती है? ये कूफे में बैठे हुए भेड़ियों की इतनी ताकत नहीं होती है। हुकूमत की सपोर्ट के साथ बड़ी बड़ी लॉबियां इनके पीछे, एजेंसियां इनके पीछे एक गुस्ताखी करने के लिए खरीदे जाते हैं और लाकर खड़े किए जाते हैं, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए करोड़ों मुसलमान हमारे दिए हुए नशे में मदहोश हो गए या अभी भी जिंदा हैं। अरबों को देखा, अरब सो गए। अरबों में अब कोई होश नहीं है। वहां कोई गुस्ताखी करे ना करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीन, अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। शाम तबाह हो जाए, यमन बर्बाद हो जाए, इराक टूट जाए, जल जाए, अरबों के कानों में जू तक नहीं रही थी। उनको ऐसा नशा दिया गया वो उठ नहीं पाते। लेकिन मैंने हिंदुस्तान और अपने बड़े ज़मीर के इलाकों को देखा। 10 साल से अगर से तुमने हमारी कौम को नशा दिया होगा, चाहे वो हेरोइन, कोकेन, अफीम, भंग, चरस के साथ, या फिर इंटरनेट की जमीन पर पोर्नोग्राफी और गंदी तस्वीरों के साथ इनको नशा में एडिक्ट किया होगा, लेकिन अब भी मुझे ये यकीन है कि हमारी कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में पूरी मरी हुई नहीं है। उसकी वजह यह है
جب کبھی کوئی کتا کہیں سے بھونکتا ہے ہر محلے سے آواز آتی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ تمہارا لبیک کا نعرہ لگانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم ابھی مردہ نہیں ہے، ابھی زندہ ہے۔ مجھے وہ بات بار بار کہنے پر فخر ہوتا ہے، ممبئی کی سرزمین سے 2 سال قبل جب ایک کتا بھونک رہا تھا، ہم نے اس سے کہا تھا ہم دلی آتے ہیں اور آ کر کے تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، کہ ہمارے جذبات تھے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں رمضان کا موسم ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس وقت لوگ باہر آنا جانا بہت کم رکھتے تھے۔ میں اتر کر کے اپنے آفس سے جا رہا ہوں، ایک نوجوان میرے پاس آیا، ہپی کٹ ہے، بالوں میں ڈیزائن ہے، داڑھی میں بھی ڈیزائن ہے، کئی بالیاں پہنا پھٹی جینز ہے، مکمل ایک آوارگی کی شکل ہے۔ قریب آیا، ہاتھ پکڑ لیا، کہا مفتی صاحب آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا سنا ہے ابھی آپ دلی جانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں اوپر سے نیچے دیکھتا رہا، کہا ہاں آپ نے سنا ہے تو صحیح سنا ہوگا۔ کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے گستاخی کیا ہے اور اس کتے کو جواب دینے کے لیے آپ دلی جا رہے ہیں اور آگ میں کودنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں تجھے اس سے کیا لینا دینا ہے، تو کیوں اس بات کو پوچھ رہا ہے؟ وہ نوجوان بظاہر آوارہ تھا، بظاہر بدماشوں کی شکل اپنایا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ نہیں جائیں گے جب تک میں زندہ ہوں، پہلے مجھے آگ میں کودنے دیا جائے۔ میری آنکھوں کو اس وقت آنسو آئے، بارگاہ مصطفیٰ میں میں نے یہی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہی زندگی جو تمہارے درمیان ہے یہ ظالموں کو کھائے جا رہی ہے۔ ان کو ہم نے پچھلے 70 سالوں سے 80 سالوں سے لوٹ لوٹ کر کے ختم کیا، لیکن زندگی کی رمق ابھی بھی باقی ہے۔ آج رات کے 12 بج چکے ہیں یا 1 بج چکے، اتنی رات کو یہ بھرا مجمع ایسی جوانی دکھا رہا ہے جیسے دن کا شباب لگتا۔ کیوں؟ یہ کسی نیتا کا جلسہ نہیں ہے، یہ 100-200 روپے کے لیے جمع کیا ہوا ووٹوں کا مجمع نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے سارے نیتا مل کر کے بھی اگر کوئی مجمع اکٹھا کریں تو ایسا جمع کر سکتے ہیں دوپہر میں ہرا پٹا، شام میں نیلا پٹا، پھر رات کو لال پٹا، وہ بدل بدل کر کے پٹے استعمال کرنے والے مجمع کو جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ مجمع کو ایک بار دیکھ لے، یہ پیسوں سے بلایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہاں کو ہر آیا ہوا یہ عزم لے کر کے آیا ہے۔ آج بڑی 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 مصطفیٰ کے قدموں میں گردن بھی نچھاور کرو۔ ہر بندہ یہ عزم لے کر کے آتا ہے، جب ضرورت آ پڑے میرے آقا کی عزت پر میں اپنی گردن لے کر کے حاضر ہوں۔ اس مجمع میں آپ کے اندر یہ جذبہ ہے یا نہیں سنی؟ یہ جذبہ رکھتا ہے، اور یہی زندگی جو تمہارے درمیان ہے یہ غیروں کو کھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی محسوس کیا یہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کی سروے رپورٹ ہے، سری کرشنا رپورٹ، سچن کمیٹی رپورٹ، کئی رپورٹیں ہیں جو مسلمانوں کے حالات ظاہر پر بنی ہوئی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ توجہ، رپورٹوں میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قوم اتنی بیکورڈ ہو گئی ہے، دلت سماج سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔ ان کے اندر ایجوکیشن 2.5% رہ گیا ہے، یعنی 100 میں سے صرف 2.5 لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ یہ سب رپورٹنگ کی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے اندر سیاست کا شعور نہیں ہے، کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی ہے غریبی کی سطح سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ کم جاب میں یہی لوگ ہیں، ڈپارٹمنٹ میں عہدے میں ان کا کوئی نمائندہ زیادہ نہیں ہے، ان کی قیادت بھی نہیں ہے کہ کسی ایک پر متفق ہوتے ہیں۔ ساری رپورٹیں موجود ہیں، ہم نے بھی دیکھا، سروے کو دیکھا، یہ قوم اتنی کمزور ہے، 14% ہے۔
اور ٹوٹی بکھری ہوئی ہے. ایجوکیشن کی کمی ہے, سیاست کی کمی ہے, اقتدار میں نہیں ہے, عہدوں میں نہیں ہے, قیادت مفقود ہے. پھر دوسری بات یہ ہمیں فکر میں لاتی ہے, جب اتنی ٹوٹی پوٹی جماعت ہے تو پھر آج ہر الیکشن کا مدعا مسلمان ہی کیوں بنتا, اور سارے ٹی وی چینل ہم پر ہی بھونکتے کیوں؟ آپ کبھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ کچھ تو ایسے چینل ہیں ان کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں. ہاں, صبح سے شام تک کوئی بھی نیوز چینل ہو, اذان, داڑھی, ٹوپی, برقع, مسجد, مینار, سارا نیوز اسی میں بھرا ہوا ہے. کیوں؟ ارے ہندوستان میں اور بھی قومیں جیتی ہیں, یہاں سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, پارسی بھی ہیں, جین بھی ہیں, لیکن ہر شو میں ہم ہی ہم ہیں. کیوں؟ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں راہ ہے دشمن دورے زمین ہمارا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. کیوں؟ کس وجہ سے ہم سارے ڈیبیٹ کا مدعا بنتے ہیں؟ ساری جگہ پر ہاٹ ٹاپک کون ہے؟ ارے جن کے پاس پوری میجورٹی ہے ان کو بھی جیتنے کے لیے ہمارا نام لینا پڑتا ہے. ہمارا نام قوم میں اگر لوگوں کے اندر جذبات بھڑکانا ہے تو یہاں پر لڑانے کے لیے بھی ہمارا ہی نام لیا جاتا ہے. میرے عزیزوں, میں یہ سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ میں تمہیں احساس دلا رہا ہوں. کبھی کبھار کتے بھونک بھونک کر کے تمہیں بتاتے ہیں کہ تم گیدڑ نہیں, تم شیر ہو, رسول اللہ کے شیر ہو. تم نے اپنی حیثیتیں بھلا دی, تم نے اپنے اقدار کو محسوس نہیں کیا. تمہاری زندگی سے آج بھی دنیا پریشان ہے. گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی, دیوان گارے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. عزیزان گرامی اوقات یہ تمہاری زندگی کی رمق دمق جو اللہ اکبر, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سب کچھ لٹ گیا ہوگا, لیکن سب سے بڑی دولت جو عشق مصطفیٰ ہے وہ آج بھی تمہارے سینوں میں موجود ہے. یہ اگر ہے تمہارے پاس تو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے, ہمارے جمع ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے. پھر سے یہ قوم زندہ ہوگی, تابندہ ہوگی, اور ہر جگہ پھر پرچم اسلام لہرائے گی. ہاں, اگر دل سے میرے مصطفیٰ کا نام نکل گیا تو پھر چلتی پھرتی لاشیں ہیں, ان سے کچھ ہونا نہیں ہے. یاد رکھو, ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو وہ جو نہ ہو تو ہر سنی جانتا ہے, وہ جو نہ ہو تو کہاں پر ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو ہماری ہر چیز میں وہ جو نہ ہو تو. قبر میں بھی جاؤ گے, فرشتے دو سوال کریں گے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا, یہاں تک بہت سارے بول پڑیں گے. تیسرا سوال جو فرشتوں کا ہے, حضور کو دکھا کر کے ہی پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. وہ جو نہ ہو تو قبر میں بھی تمہیں وہاں پر بھی ضرورت ہے. اور وہیں آ کر کے منافق پھنس جاتا ہے, ان کو چھوڑا تو پھر تمہاری قبر میں بھی خیریت نہیں ہے. حشر میں چلو اٹھے, وہاں تو حساب کتاب کا دن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک قوم پوری مخلوق پھر بھی رہی. خلیل و نجیم مسیح و صفی, سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری, کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پھر مخلوق کہاں آئی, میرے مصطفیٰ کے پاس آئی. اب پھر میں پوچھتا ہوں سنیو, میدان محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو وہ جو نہ ہو تو. اس لیے جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے. جب تمہیں معلوم ہے زندگی میں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. تمہیں جب یہ پتہ چل گیا کہ ہر چیز کی جڑ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے, تو بریلی ایمان جو 100 سال سے تمہیں پکار رہے ہیں ان کی بات سن لو. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یا
عزیزوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر زندگی میں کچھ نہیں ہے. صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عظمت کے پہلو کو سمجھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی. جانتے ہیں ان کے نزدیک کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں تھی. آج یہ باتیں میں آپ کو احساس دلاتا ہوں، جب کبھی ضرورت تمہاری زندگی میں آئے میں ہر نوجوان کو بیدار کرنا چاہوں گا اس بات کو لے کر سارے مسئلے سارے مدعے ایک جگہ رکھ دینا. میرے مصطفیٰ کے نام کی عزت الگ ہے، یہ مقام ہی الگ ہے، اور اگر تم نے فکر کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کو یوں ہی حل فرمائے گا. سارے مسائل یوں ہی حل ہو جائیں. آج لوگ بیٹھک کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، کانفرنسیں ہیں، سیمینار ہیں، یعنی مسلم مسائل کے حل کے لیے. کتنے مسائل کے حل کے لیے ہم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں ایک مسئلے پر آپ متفق ہو جاؤ، سارے مسائل کا حل اللہ مسبب الاسباب غیر سے پیدا کرے گا. تو ایک مسئلے پر متفق ہونا کس بات پر ہے کہ محمد سے وفات ہونے، کہ محمد سے وفات ہونے. تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، ساری کائنات تمہاری طرف موڑ دی جائے گی. اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. صحابہ کی بات میں بتاؤں، ایک صحابیہ میں جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے اپنے 1.5 سالہ بچے کو لے کر آتی ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے سارے مجاہدین آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، میرا یہ بچہ بھی آپ قبول فرمائیں. 1.5 سال کا بچہ جنگ میں کیا کرے گا؟ اس خاتون کے جذبات کو قدر سے دیکھو، ہزاروں سلام ان کی عزت پر. وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ اس بچے کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں، میرا شوہر شہید ہو چکا، میرے گھر میں اور کوئی نہیں. جب ہر ماں اپنے جوان کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہے، میں اپنے بچے کو گھر میں رکھ کر کیا کروں؟ 1.5 سال کا بچہ لائی، لیکن کیا کرنا کیا یہ جنگ کرے گا؟ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں یہ تیر و تلوار کو نہیں چلا سکتا، لیکن آپ اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھوں میں دے دیں اسے. جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلیں گے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے. ان کے جذبات کو لاکھوں سلام، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں ایک خاتون دوڑی چلی آ رہی ہے، جس کو کسی نے خبر دیا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے. پھر کسی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہوا، پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہوا. وہ خاتون اپنے رشتہ داروں کی شہادت کی خبر سن رہی ہے. آج اندازہ کرو عورت کے لیے ایک بیٹے کا مر جانا کتنا بڑا معاملہ ہے. پورا گھر آسمان سر اٹھا لیتی ہے. اس کا رونا دھونا آپ دیکھتے ہوں گے. ایک جوان بیٹا کسی کا چلا جائے، یہ بولنا آسان ہے، پریکٹیکل بہت مشکل ہے. ایک خاتون کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہوا، تیرا بھائی شہید ہوا، تیرا شوہر شہید ہوا، وہ خاتون کا جواب سنیں. آنے والے سے پوچھتی ہے سارے لوگ میرے رشتوں کی انتقال کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ آمینہ کا لال سلامت ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ کریم سلامت ہے یا نہیں؟ آنے والے نے کہا اے خاتون اللہ کے رسول سلامت ہے. وہ خاتون اپنا آنچل نکالتی اور کہتی ہے کل مصیبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے. یہ صحابہ کا جذبہ تھا. انہوں نے ذات مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ کے احترام میں اپنا سب کچھ لٹایا. آپ کو پتا ہے انہوں نے نہ اپنے مال کی طرف دیکھا ہے، نہ اپنے اولاد کی طرف، نہ اپنے گھر بار کی طرف. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے گھر بار سب چھوڑ دو، تمہارے گھر بار کی فکر تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کا معاملہ ہے اور پھر پوری دنیا ایک طرف ہو، اس وقت تمہارا امتحان ہے تم کس کا انتخاب کرتے ہو. سبحان اللہ. تم کس کا انتخاب کرتے ہو.